Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. My name is Kalvi Abbas and I have done MCom in Finance from University of Sargodha. In this lecture, we will discuss account from incomplete record, which is also called single entry system. स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने आईकॉम पार्ट 1 के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हैं। अभी जो आईकॉम पार्ट 2 है, इसके अंदर जो हमने हमारा जो कोर्स है उसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड ऑफ प्रॉफिट डिटरमिनेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ डिसएडवांटेज है सिंगल एंट्री सिस्टम के, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए या इसकी स्टेटमेंट्स बनाते हुए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर इसमें से जो है वो सवाल आता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली जो है वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो उनसे हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम और सेकंड वन है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम जो है वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं आपको जो है वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ डबल एंट्री सिस्टम का, कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या होता है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच both एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब इसके अंदर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन जो है वो करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को आप रिकॉर्ड करोगे। आप डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हो और आप क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करते हो, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम इस तरह नहीं होता। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन ये है जी कि सिंगल एंट्री सिस्टम आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड is a system of accounting in which sometimes both aspects of a transaction are recorded, sometimes only one aspect of a transaction is recorded and sometimes no aspect of a transaction is recorded। मतलब क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बाज़ औक़ात आप किसी भी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, बाज़ औक़ात आप दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो और बाज़ औक़ात आप एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते ही नहीं हो। मतलब ट्रांजैक्शन हुई, आप उसे रिकॉर्ड ही नहीं करते, आप उसे अपने पास लिखते ही नहीं हो। एक चीज़ आप सिंगल एंट्री सिस्टम को समझने से पहले जो है वो अपने माइंड में जो है वो मेमोराइज़ कर लो कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे फॉलो करती हैं। ठीक है, जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जो छोटे मोटे इदारे होते हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन जो उनसी हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती, वो जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को जो है वो फॉलो करती हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो है जो स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं वो नहीं फॉलो करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम रिकॉर्ड जो उनसे हैं वो स्टैंडर्ड सिस्टम के तहत मेनटेन करने होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अब एक इदारा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसके अंडर, तो वो उसे एक स्टैंडर्ड सिस्टम बताता है कि आपने इस सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ठीक है, तो वो फिर उसी सिस्टम के तहत अपने अकाउंट को मेंटेन करता है, और वो जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अंदर जो है वो लेजर्स बन सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बन सकते हैं, बैलेंस शीट्स बन सकती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकती हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इस तरह नहीं होता। इसके अंदर जो एरर्स हैं, जो फ्रॉड है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि उसके अंदर ये चीज़ें बहुत मिनिमम लेवल पे होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ऑडिट के लोग हैं, जो हमारे पास ऑडिट करने के लिए आते हैं, वो भी ये चीज़ें चेक करते हैं कि आया कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, आया जो कंपनी को स्टैंडर्ड सिस्टम बताए गए हैं अकाउंटिंग के, आया कंपनी ने फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे इसे यूज़ करती हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसे यूज़ नहीं करती, वो स्टैंडर्ड सिस्टम को ही यूज़ करती हैं। ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है जी? ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बाज़ औक़ात हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों को, बाज़ औक़ात सिर्फ डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं या सिर्फ क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं, और बाज़ औक़ात हम कोई भी एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करते ही नहीं। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई, हम उसे जो है वो अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉफिट डिटरमिनेशन होती है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, वो दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास। पहला है प्रॉफिट डिटरमिनेशन बाय इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड, और सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट डिटरमिनेशन बाय कन्वर्जन मेथड। अब प्रॉफिट डिटरमिनेशन बाय इंक्रीज नेटवर्थ मेथड से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लो एक कंपनी है, आज उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। 5 साल के बाद उस कंपनी का जो कैपिटल है वो जो नेटवर्थ है उसकी वो बन जाती है 5 लाख। तो स्टार्ट किया था 1 लाख से, नेटवर्थ एंड पे हो गई 5 लाख 5 साल के बाद। इसका मतलब है कि 5 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख, तो जो बीच में 4 लाख है वो उसकी इंक्रीज्ड नेटवर्थ है।
ٹھیک ہے, کہ اس نے اسٹارٹ 1 لاکھ سے کیا تھا, اب 5 لاکھ ہے تو انکریز کتنے کا ہے, ڈفرنس لے لو گے تو وہ انکریز آ جائے گا, تو اسے ہم کہتے ہیں انکریز نیٹ ورتھ میتھڈ. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہمارے پاس پروفٹ ڈٹرمنیشن بائی کنورژن میتھڈ. اب کنورژن میتھڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بک والا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے, کوشچن میں کیا دیتا ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنانا ہے اور پھر آپ نے آگے بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے. تو پھر اس کے لیے پھر ہم کنورژن میتھڈ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیٹرس کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں, اپنے کریڈیٹرس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, ڈیٹرس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اس سے پھر ہم بیلنس سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر سیل پرچیز کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے حساب کتاب, تو وہ پھر اسی کنورژن میتھڈ کے تھرو ہم اسے کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹرز اکاؤنٹ اور کریڈیٹرس کے اکاؤنٹ بنا کر ان سے جو ہے ہم ان کا جو بیلنس ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے پھر ہم اس میں لکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ 2 اسٹیٹمنٹ آف افیئرز ہوتی ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ آف افیئر اوپننگ ہوتی ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف افیئر اینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ جو ہے بناتے ہیں. اب اسٹیٹمنٹ آف افیئر اوپننگ کیا ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کو کوشچن کے اندر جو ہے وہ اوپننگ انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوپننگ ایسٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے یہاں دیکھو لکھا ہے آل اوپننگ ایسٹس. ٹھیک ہے, آل اوپننگ ایسٹس میں نے یہاں پر لکھا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیش ہو سکتا ہے, ڈیٹرز ہو سکتے ہیں, اکاؤنٹ ریسیبل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرنیچر وغیرہ ہو سکتا ہے. تو وہ تمام جتنے بھی آپ کے اوپننگ ڈاٹا ہوگا وہ سارا آپ اگر اوپننگ ایسٹس ہیں تو اوپننگ ادھر ایسٹ میں کے کالم میں لکھو گے اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے اندر, اور اگر وہ اوپننگ لائبلٹیز ہیں تو پھر آپ یہاں پر لائبلٹیز کے کالم میں لائبلٹیز کے اندر مختلف آ سکتی ہیں. آپ کے پاس آپ کے جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, ایکسپینسز آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی لون وغیرہ لیا ہوا ہے, کریڈیٹرز ہیں, یہ سارے آپ کے اوپننگ لائبلٹی ہیں. تو آپ کے پاس کوسٹنگ کے اندر ڈاٹا دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈاٹا نہ دیا ہوا ہو, اوپننگ کا بھی ڈاٹا نہیں دیا ہوا, ٹھیک ہے, اور کلوزنگ ڈاٹا بھی نہیں دیا ہوا, آپ کو ڈائریکٹ اوپننگ بیلنس یا اوپننگ کیپٹل اور کلوزنگ کیپٹل دیا ہوا ہے, تو پھر آپ کو ان دونوں اسٹیٹمنٹ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو دیا ہوا ہے اوپننگ ڈاٹا دیا ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس سے اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور جس طرح کی میں نے آگے بتایا ہوا ہے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ کلوزنگ ڈاٹا سے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنائیں گے. اب اس میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ آپ سارے اوپننگ ایسٹ سائڈ پہ لکھتے ہو, تمام کلوزنگ لائبلٹیز کو آپ لائبلٹی سائڈ پہ لکھتے ہو. ٹھیک ہے, اور اپنے ایسٹس میں سے آپ لائبلٹیز کو لیس کرتے ہو تو آپ کے پاس بیلنس فگر آ جاتی ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں اوپننگ کیپٹل کہتے ہیں. یہ دیکھو اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ریڈ سے مارک بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیپٹل اوپننگ بیلنس فگر, تو یہاں پر آپ کے اوپننگ کیپٹل آ جاتا ہے. اسی طرح اگلی سلائڈ پہ دیکھو تو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئر کلوزنگ. ٹھیک ہے جی, اب اس میں کیا ہوگا, ایسٹس کے اندر آل کلوزنگ ایسٹس ود ایڈجسٹمنٹ اور لائبلٹیز کے اندر آل کلوزنگ لائبلٹیز ود ایڈجسٹمنٹ. اچھا, ود ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لو کہ جب بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنانی ہے اور آپ کو نیچے ایڈجسٹمنٹ بھی دی ہوئی ہیں, ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ نے ایسٹس کے اوپر اتنی ڈیپریسیشن ہے, ٹھیک ہے جی, اور لون کے اوپر اتنا انٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اسے ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, میں نے تو آپ کو جنرل 2 ایگزامپل دی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسٹس کے اوپر جو بھی ڈیپریسیشن ہوگی اسے ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے, اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے اندر کبھی بھی آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں لکھتے ہوتے. ٹھیک ہے, اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر آپ جب بھی بناؤ گے جس طرح میں نے پیچھے بتایا ہوا ہے, تو اس کے اندر آپ جو بھی ڈاٹا آپ کو دیا ہوا ہوگا آپ نے ایز اٹ از کوشچن سے ڈاٹا اٹھانا ہے, ایسٹس کو ایسٹ میں لکھ دینا ہے اور لائبلٹیز کو لائبلٹیز میں لکھ دینا ہے اور اپنا بیلنس نکال لینا ہے. اگر آپ کو کوشچن کے اندر ایڈجسٹمنٹس بھی دی ہوئی ہیں, آپ کو وہ کہتا ہے جی ڈیپریسیشن فرنیچر پر اتنی ہے, بلڈنگ پر اتنی ہے, لینڈ پر اتنی ہے, اور ساتھ کہتا ہے جی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لون ہے اس کے اوپر انٹرسٹ اتنا پے کرنا ہے آپ نے اتنے منتھ کے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ جو ہے وہ اس کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ادھر اسٹیٹمنٹ آف افیئرس جو کلوزنگ ہے آپ جو ہے وہ اس میں کرتے ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ آف افیئر کلوزنگ کے اندر آپ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہو اور اس کے بعد جو ڈاٹا آتا ہے وہ آپ لکھتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, پھر آپ ادھر لیٹس سپوز آل کلوزنگ ایسٹس ود ایڈجسٹمنٹس آپ نے لکھ دیے سارے کلوزنگ ایسٹس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ نے آل کلوزنگ لائبلٹیز ود ایڈجسٹمنٹ, آپ نے کلوزنگ لائبلٹیز بھی لکھ دیں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ لکھ دیں. اب آپ جو ہے وہ اپنی ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کرو گے تو آپ کے پاس ایک بیلنس فگر آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بیلنس فگر کیا ہے جی, یہ بیلنس فگر آپ کا اینڈنگ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اوپننگ کیپٹل آپ کے پاس یہاں سے آ گیا اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے. ٹھیک ہے, اور اینڈنگ کیپٹل آپ کے پاس یہاں آ گیا اینڈنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے. ٹھیک ہے, یہ دونوں اسٹیٹمنٹ آف افیئر کیوں بنتی ہیں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بھی ہم اس کے اندر بناتے ہیں, اینڈنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بھی ہم اس کے اندر بناتے ہیں, اور اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس بھی اس کے اندر ہم بناتے ہیں. اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر کیوں بنتی ہے, وہ اس لیے بنتی ہے تاکہ ہمیں اوپننگ کیپٹل اس سے مل جائے. اینڈنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر کیوں بنتی ہے ود ایڈجسٹمنٹ, کیونکہ ہمیں اس میں سے اینڈنگ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اب ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے, اگر آپ کے پاس اوپننگ کیپٹل بھی دیا ہوا ہے کوشچن میں, وہ آپ کو دے دیتا ہے جی کیپٹل اور ایز آن 1 دسمبر 1 جنوری کچھ بھی دے سکتے ہیں نا, اوپننگ ڈیٹ کوئی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ کہتا ہے جی کہ اگر لیٹس سپوز وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ کا اوپننگ کیپٹل 5 لاکھ ہے, کلوزنگ کیپٹل آپ کا 10 لاکھ ہے. اگر آپ کو کوشچن میں دے دیا جاتا ہے تو پھر تو آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ دونوں اسٹیٹمنٹ آف افیئر کلوزنگ اور اوپننگ دونوں نہیں بنے گی. اگر نہیں دیتا, ڈیٹا دے دیتا ہے, اوپننگ کا ڈیٹا دے دیتا ہے, اینڈنگ کا ڈیٹا دے دیتا ہے, تو پھر آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنانی ہوگی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر اور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنانے کے بعد, اوپننگ کیپٹل اور کلوزنگ کیپٹل ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ اگلی اسٹیٹمنٹ جو بناتے ہو وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس. اب اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس کیا ہوتی ہے؟ دیکھو جی, بیسیکلی اس کے اندر جو آپ نے اوپننگ کیپٹل اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے نکالا ہے وہ آپ اس میں پٹ کرتے ہو. یہ میں نے لکھا ہوا ہے لیس کیپٹل ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر, ٹھیک ہے. اور جو اینڈنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے آپ کو اینڈنگ کیپٹل آیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر لکھتے ہو, جس طرح میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کیپٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس طرح جو ہے وہ اسے لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ اوپننگ آپ کے پاس جو ہے وہ کیپٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ایڈ کرتے ہو ڈرائنگس میڈ ڈیورنگ دا ایئر. جو بھی پیسہ آپ نے اپنے بزنس سے نکالا ہے اپنے ہاؤس ہولڈ پرپز کے لیے وہ آپ اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہو. اس کے بعد آپ اس میں کیا کرتے ہو جی, لیس کر دیتے ہوتے ہو ایڈیشنل کیپٹل, انٹروڈیوس کیپٹل یا فردر کیپٹل, جو بھی آپ کا اس کے مختلف نام ہے. فردر کیپٹل بھی اس کا نام ہے, انٹروڈیوس کیپٹل اس کا نام ہے, فریش کیپٹل نام ہے, ایڈیشنل کیپٹل اس کا نام ہے. یہ مختلف نام ہے, جس طرح کوشچن میں یوز ہوں گے ہم اس طرح ان کو لکھ دیں گے. اس کو آپ لیس کر دیتے ہو, ایڈیشنل کیپٹل انٹروڈیوس ڈیورنگ دا ایئر, اس کو آپ لیس کر دیتے ہو. اچھا, اس کے بعد یہ آپ جب اس کو لیس کرتے ہو تو آ جاتا ہے آپ کے پاس ایڈجسٹڈ کیپٹل ایٹ دا اینڈ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا وہ کیپٹل ہے جو کہ اس کے اندر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو آپ کے پاس جو ہے وہ بن جائے گا. اس میں سے آپ لیس کر دیتے ہو اوپننگ کیپٹل جو کہ آپ نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے لیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اوپننگ کیپٹل آپ کے پاس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ جب لکھو گے تو آپ کے پاس آ جائے گا پروفٹ میڈ ڈیورنگ دا ایئر, کہ آپ نے جو ہے وہ ایئر کے دوران پروفٹ جو ہے وہ اتنا کمایا, وہ پروفٹ آپ کا یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا, ٹھیک ہو اسٹوڈنٹس. اچھا, اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز ایک دکاندار ہے, اس نے اپنی دکان جو ہے وہ صبح آیا اپنی دکان پر, اس نے اپنی دکان کھولی ہے اور دکان اس نے اسٹارٹ کی ہے. اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ جیب میں تھے 100 روپے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کیا ہے, وہ اس کا اوپننگ کیپٹل ہے, ٹھیک ہے. 100 روپے اس کا اوپننگ کیپٹل ہے. اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ اس سے کچھ بھوک وغیرہ لگی ہے, تو اس نے بزنس کے جو دراز تھا اس میں سے اس نے پیسے نکالے ہیں اور اس نے کوئی چیز کھا لی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو گئی, اس کی ڈرائنگز ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جب دن گزرا تو اسے کسی دوست نے بتایا جی کہ آج جو چیزیں ہیں وہ ان کی پرائسز انکریز ہو جائیں گی, تو تم جو ہے وہ کوئی چیز آج جو ہے وہ اپنا کپڑے کا سامان ہے کچھ بھی ہے تو وہ خرید لو, ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی گھڑی بیچی اس کی 300 روپے کی. اس نے وہ گھڑی کے پیسے بزنس کے اندر لگا دیے, تو اس سے ہم کہتے ہیں ایڈیشنل کیپٹل, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ان پیسوں سے ہم جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اور جب ہم آگے کوشچن کریں گے تو ان میں آپ کو فردر پھر ایزیلی جو ہے وہ اس کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر ہم پروفٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. بیسیکلی سمپل سی ہماری تھوڑی سی یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اوپننگ جو ہے وہ کیپٹل کیا ہے, اینڈنگ کیپٹل کیا ہے, ڈرائنگس کیا ہے اور ایڈیشنل کیپٹل کیا ہے, اس کی میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دی ہے, ٹھیک ہے جی. اوپننگ کیپٹل جو ہے وہ ہمارا اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے آتا ہے, کلوزنگ کیپٹل ہمارا جو ہے وہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈرائنگس جو ہیں وہ کوشچن کے اندر گیون ہوتی ہیں, دی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایڈیشنل کیپٹل ہوتا ہے یہ بھی ہمارے کوشچن کے اندر گیون ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر نہ ہو تو ہم ان کو بے شک نہیں لکھتے, کوئی اتنا ایشو نہیں, ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس بٹوین اسٹیٹمنٹ آف افیئر اینڈ بیلنس شیٹ. اچھا, ابھی پیچھے میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ آف افیئر جو ہے وہ شو کروائی ہے. آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اس اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے اندر اور بیلنس شیٹ کے اندر کوئی بیسک ڈفرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیلنس شیٹ کے اندر بھی ایسٹس ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پر اور لائبلٹیز ہوتی ہیں رائٹ سائڈ پر, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی اسٹیٹمنٹ آف افیئر کے اندر بھی ایسٹ جو تھے وہ لیفٹ سائڈ پر تھے اور لائبلٹیز جو تھی وہ رائٹ سائڈ پہ تھیں. اب بیسک جو ڈفرینس ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے اکاؤنٹس کو ڈبل انٹری سسٹم کے تحت مینٹین کرتے ہو تو آپ جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہو اسے ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ, ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی آرگنائزیشن اپنے اکاؤنٹس کو سنگل انٹری سسٹم کے تحت مینٹین کرے گی تو وہ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنائے گی, پھر وہ بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتی, ٹھیک ہے. یہ بیسک اس کے اندر فرق ہے. اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ڈیفینیشن میں یہ کہتا ہے جی کہ اٹ از اے سارٹ آف بیلنس شیٹ ہیونگ ایسٹس آن لیفٹ سائڈ اینڈ لائبلٹیز اینڈ کیپٹل آن رائٹ سائڈ انڈر سنگل انٹری سسٹم. کہ سنگل انٹری سسٹم کے تحت, پھر دیکھ لو غور کرو, سنگل انٹری سسٹم کے تحت وہ جب اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرے گا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ اپنی بیلنس اس کو ایک طرح کی بیلنس شیٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہوں گے, جو ایسٹس ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے لیفٹ سائڈ پر, جس طرح ہم نے دیکھے ہیں لیفٹ سائڈ پر ہی ہوتے ہیں, اور جو لائبلٹیز ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں
کس سائڈ پر؟ رائٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں, اپنا پروفٹ وغیرہ اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں, ٹیلی کرتے ہیں, بیلنس کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ بیسک فرق کیا ہے کہ جب آپ اپنی اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہو سنگل انٹری سسٹم کے تحت تو آپ اپنی جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہو آخر میں اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. اور جب اپنے اکاؤنٹس کو آپ ڈبل انٹری سسٹم کے تحت مینٹین کرتے ہو تو پھر آپ جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہو اسے ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ. تو یہ جو ہے بیسک ڈفرینس ہے, یہ آپ کو آگے جو ہے وہ انٹرویوز میں بھی کام آتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہو, اور بعض اوقات آپ کو شارٹ ڈیفینیشن کے طور پر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سنگل انٹری سسٹم کے, ان کو ہم فردر ڈسکس کر لیتے ہیں. جو سب سے پہلا ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے نان اسٹینڈرڈ. نان اسٹینڈرڈ کس طرح سے ہے, میں نے یہ چیز آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ ہمارے پاس ہم جب بھی اپنی کسی بڑے آرگنائزیشن کو رجسٹر کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے SECP, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ نے ایک ہمیں اسٹینڈرڈ دیتا ہے نا کہ آپ نے ان سسٹمس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر وہ ڈبل انٹری سسٹم کو آپ کو کہتا ہے. تو اب آپ نے اسی سسٹم کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. چونکہ سنگل انٹری سسٹم کے اندر ایررز کے چانس, فراڈ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ اس کو فالو کرنے کا نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اسٹینڈرڈ نان اسٹینڈرڈ سے مراد کیا ہے کہ اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے. اسٹینڈرڈ میں کون سا سسٹم آ رہا ہے؟ ڈبل انٹری سسٹم آ رہا ہے. تو ہم جب بھی سنگل انٹری سسٹم کے تحت اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ نان اسٹینڈرڈ ہے, اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. سیکنڈ چیز ہے ہمارے پاس ناٹ ایکوریٹ. ناٹ ایکوریٹ کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو آپ لوگ جب اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہو ڈبل انٹری سسٹم کے تحت تو آپ اس میں جرنل بناتے ہو, لیجرز بناتے ہو, ٹرائل بیلنس بناتے ہو اپنی جو ارتھمیٹیکل ایکوریسی اسے چیک کرنے کے لیے, اور پھر بیلنس کرنے کے لیے آپ اس کو میں بیلنس شیٹ بناتے ہو, جبکہ اس کے اندر ٹرائل بیلنس وغیرہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر ٹرائل بیلنس نہیں بنتے تو اس کے اندر جو ہے وہ ارتھمیٹیکل ایکوریسی آپ چیک نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ ایکوریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے بزنس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کے ریکارڈس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ہم جو آڈٹ کرواتے ہیں اپنے فرم کا, اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس کا, وہ بھی اسی لیے کراتے ہیں تاکہ ہمیں ایکوریسی کا پتہ چلے. حالانکہ ہمیں آڈٹ میں بھی 100% ایکوریسی نہیں پتہ چلتی, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک گو تھرو مل جاتا ہے کہ آیا ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ درست ہیں. لیٹس سپوز ناٹ ایکوریٹ کے اوپر میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بزنس ہے وہ اپنے اکاؤنٹس مینٹین کرتا ہے سنگل انٹری سسٹم کے تحت, اس کے اکاؤنٹس ایکوریٹ نہیں ہیں, اس کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ خرد برد ہو سکتی ہے. اب اکاؤنٹنٹ اسے کہتا ہے جی کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یا آپ کے بزنس کے پاس وقت 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ڈیسیژن لے لیتے ہو 5 لاکھ کے حساب سے, بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو ایکوریٹ ہی نہیں تھی انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, اب آپ کے بزنس کو لاس جو ہے وہ سفر کرنا پڑا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ناٹ ایکوریٹ ریکارڈ تھا, آپ کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ایکوریٹ نہیں تھی, تو آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ناٹ ریلائبل. ناٹ ریلائبل سے مراد پھر وہی آ جاتی ہے, چونکہ اس کے اندر آپ سنگل انٹری سسٹم کے اندر ٹرائل بیلنس نہیں بناتے, لہٰذا آپ کی جو چیزیں ہیں ان کی جو ریکارڈ ہے ان کی جو ارتھمیٹیکل ایکوریسی ہے وہ پتہ نہیں چل سکتی. تو جب آپ کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی پتہ نہیں چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں, اعتبار کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کیش شو کر رہا ہے 5 لاکھ سے مطلب ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہی شو کرے, بعد میں آپ جب چیک کرواؤ تو وہ 5 لاکھ سے کم ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایون ٹرائل بیلنس کین ناٹ بی ایکسپیکٹڈ. اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج سنگل انٹری سسٹم کا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ٹرائل بیلنس نہیں بناتے. تو چونکہ ہم ٹرائل بیلنس نہیں بناتے لہٰذا ہمارا جو اکاؤنٹس ہیں ان کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی چیک نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو ہماری ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس پر, ہماری پرچیز پر, ہمارے سیلس پر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور جو اس کے اندر ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کمیٹنگ آف فراڈ از ایزیئر اینڈ ڈیٹیکشن از ڈیفیکلٹ. ظاہر سی بات ہے سنگل انٹری سسٹم کے اندر میں نے اس طرح پہلے بتایا کہ اس کے اندر بعض اوقات ہم ایک ٹرانزیکشن کے ایک اسپیکٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں, بعض اوقات ہم 2 اسپیکٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہم کوئی اسپیکٹ ریکارڈ کرتے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا جب آپ ریکارڈنگ ہی نہیں کرو گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ فراڈ کے چانس بہت ایزی ہو جائیں گے, ایزیلی فراڈ کمٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ٹرائل بیلنس نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے, آپ کو ارتھمیٹیکل ایکوریسی پتہ نہیں چل رہی, آپ اور مختلف قسم کے ریکارڈ جو ان سے ہیں وہ نہیں مینٹین کر رہے, لہٰذا آپ ان کو ڈیٹیکٹ کس طرح کرو گے. ٹھیک ہے, ڈبل انٹری میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ مختلف جرنل سے چیک کرتے ہو, اس میں لیجر میں چیک کرتے ہو, ٹرائل بیلنس میں چیک کرتے ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے غلطی کیا ہوتی. اس میں جو ہے پھر غلطی ڈیٹیکٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے بینک سے لون لینا ہے تو آپ لون نہیں لے سکتے اگر آپ کے
अकाउंट जो होते हैं सिंगल यूनिट सिस्टम पे बेस करते हैं, ठीक है। आपको लोन लेने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने बिज़नेस को सेल करना है तो आपको बिज़नेस की वैल्यूएशन में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। आप बिज़नेस को वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी वैल्यू और शो कर रही होगी बिज़नेस की, और एक्चुअल वैल्यू में जो है वो फ़र्क होगा। इसके अलावा आप जो है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गुडविल वगैरह है उनको आप जो है वो चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि सिंगल यूनिट सिस्टम के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो सारा लेक्चर जो है वो सुना, समझा और इसको अंडरस्टैंड किया। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको जो है वो कर दूंगा। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने स्टडी किया सिंगल यूनिट सिस्टम होता क्या है, डबल यूनिट सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर फ़र्क क्या है, उसके अलावा जो है हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।